अस्सलामुअलैकुम अहमदाद सुमरो। एक बार फिर गीदड़ भभकी धमकी दी है पाकिस्तान को इंडियन आर्मी ने कि अगर सीज फायर की खिलाफ वर्जी जारी रही तो दोबारा पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। आज मैं इंतज़ार करता रहा, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की, फ़िज़ाइया और नेवी के अफसरान के हमरा, मगर इतने में उनके टाइम से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई इंडियन DGMO की, फ़िज़ाइया और नेवी के अफसरान के हमरा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर सुननी थी, इम्पॉर्टेंट थी, बड़ी मज़ेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनता जा रहा था और मुझे एक शेर याद आता जा रहा था, सवाल गुम जवाब गुम। असल शेर तो ये है कि सवाल गुम जवाब गुम। बड़ी हसीन रात थी, लेकिन मैंने ज़रा तरमीम की, मेरे जहन में आई सवाल गुम जवाब गुम, बड़ी भयानक रात थी। कोई सवाल जो हुआ उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। अलबत्ता इतना ज़रूर एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन दिफाई निज़ाम का और इंडियन एयर डिफेंस जो है उसका भरकस निकाल दिया, सत्यानाश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, साथ साथ इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह क्या थी, क्यों लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई अपने दीगर जो रुफ़का थे उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे, क्या वजह बनी। तो वजह मुझे मिल गई सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते, और फिर सोशल मीडिया पर जाकर, इंडियन मीडिया पर जाकर जो कुछ मैंने देखा तो उससे बात खुलकर सामने आ गई। समझ आ गई कि जनाब ये तीनों बड़े अफसरान, सारे जनरल लेवल के अफसरान थे ना, नेवी के और एयरफोर्स के और इंडियन आर्मी के, वो क्यों आकर इस वक्त सवालों के जवाब देने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आकर बैठे। उनको पाकिस्तान के अंदर वो जो क्लेम कर रहे हैं कि जो उन्होंने नुकसान किया पाकिस्तान में, 100 दहशतगर्द मार दिए, और ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के 35 से 40 जवान जो हैं पाकिस्तान फोर्सेस के, वो भी उन्होंने शहीद किए, वो ये भी दावा कर रहे हैं। मगर जब अपने नुकसानात का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास अभी इसका जवाब नहीं है, क्योंकि अभी तक हम हालत जंग में हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि जी हमारा नुकसान हुआ है, और उसको तस्लीम किया एयर मार्शल AK भारती ने, एतराफ़ किया कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है। तो बहरहाल अब मैंने जो जवाब में जो मुझे मिला है उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले जो कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने तफसील बताई कि जी पहलगाम हुआ, फिर हमने पाकिस्तान के DGMO को, जो घाई साहब, जनरल घाई साहब कह रहे थे कि जी मैंने अपने काउंटर पार्ट को बताया कि जी ये कुछ हुआ है। उसके बाद हमने बकौल उनके कि जी हमने तो दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, बहावलपुर का बताया उन्होंने और मुरीद का बताया, और वो क्लेम कर रहे हैं कि जी वहाँ पर 100 दहशतगर्द जो है वो मारे गए, हलाक किए गए। हालांकि कोई चीज़ छुपी नहीं सकती, बच्चे शहीद हुए वहाँ पर, ख़वातीन शहीद हुई, बुजुर्ग शहीद हुए, तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जितने मारे गए वो सारे के सारे दहशतगर्द थे। 100 का तादाद तो खैर वो बहुत ज़्यादा बता रहे, इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसमें फिर वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो मारे गए अफराद थे उनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ़ और मुदस्सर अहमद भी शामिल थे। अब वो जो उन्होंने अजीब व गरीब किस्म के पहले भी तस्वीरें वगैरह शेयर की हैं, तो एक तो ये, और वो कह रहे थे कि जी इनमें जो अफराद थे IC 814 की हाईजैकिंग और पुलवामा धमाके में भी वो कह रहे थे मुलविस हैं। ये लेफ्टिनेंट जनरल घाई ने बताया। एयर मार्शल AK भारती से सवाल हुआ कि जी पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, दुनिया कह रही है कि हमारे रफ़ाइल तैयारे जो हैं वो मार गिराए गए हैं, तो उस पर आप कोई वजाहत करेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि जी मैं मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल किया है, हम हालत जंग में हैं, नुकसानात लड़ाई का हिस्सा हैं, आपको हमसे ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमने अपने अहदाफ हासिल किए हैं, क्या हमने दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने का हदफ हासिल किया है। इसका जवाब हाँ में है। नताइज पूरी दुनिया देख सकती है। जहाँ तक बात है नुकसानात की, तो इस वक्त मैं इस बारे में तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि हम लड़ाई की हालत में हैं। अगर मैंने तबसरा किया तो उसका दुश्मन को फ़ायदा होगा, और इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं देना चाहते दुश्मन को। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, हमारे तमाम पायलट घर वापस पहुँच गए हैं। अब बात जो है ना
وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ پہلے اپنے میڈیا سے بلوایا انہوں نے، وہ جھوٹ نہیں بکا۔ کراچی پر قبضہ کر لیا ہے جی ہم نے، نیوی داخل ہو گئی ہے کراچی میں، کراچی کو بھرشٹ کر دیا ہم نے، تباہ و برباد کر دیا، دھواں اڑ رہا ہے، خاک اڑ رہی ہے، یہ سارا کچھ کہا جاتا رہا۔ یہ بھی سوال ہوا تھا صحافیوں کی جانب سے، وہاں جو ان کے جو تھے وائس ایڈمرل AN پرمود صاحب، ان سے بھی سوال پوچھا گیا تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ جواب یہ تھے کہ جی یہ سوال اس وقت مناسب نہیں ہے، اس سوال کا جواب ہم بعد میں دیں گے، یہ سوال سیکریسی یا جو اپنا رازداری جو ہے وہ فوجی رازداری اس کو کے لیے ہانی کارک ثابت ہوگا، لہٰذا اس سوال کا جواب ہم نہیں دیں گے۔ کرنے کیا آئے تھے، بتانے کیا آئے تھے، وہ سمجھ نہیں آیا مجھے بھی اور کسی کو بھی، کرنے کیا آئے تھے۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سارے پائلٹ گھر آ گئے واپس، پھر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جہاز بھی گرائے گئے، جس کا انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نہیں بتا سکتے۔ اب اگر پاکستان میں انہوں نے واقعتاً دہشت گرد مارے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی کسی بھی عالمی خبر رساں ادارے نے جو نیوٹرل ہو یا کم از کم انڈیا سے باہر ہو اور پاکستان سے باہر ہو، کیونکہ ہم تو فریق تھے نا دونوں لڑائی میں، ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہے تھے، ہم ایک دوسرے کے متعلق دعوے جو کریں گے وہ ظاہر ہے ممکن ہے ہم جو دعویٰ کریں دنیا کو وہ لگے کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو لڑ رہے ہیں خود۔ تو کسی برطانوی نشریاتی ادارے نے کہا ہو کہ جی پاکستان میں دہشت گرد مارے گئے، BBC، CNN، TRT، کسی اور بڑے ادارے نے، اسکائی نیوز، کسی اور ادارے نے کہا ہو، کوئی نہیں کہہ رہا، یہ خود کہہ رہے ہیں اور خود اسی کا شکار بن رہے ہیں اپنے اس پروپیگنڈا کا۔ تو انہوں نے فائنلی یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں ہمارے جہاز جو ہیں وہ مار گرائے گئے ہیں، کیونکہ یہ اب برطانوی اخبار لکھ رہا ہے جی کہ جو پاکستان نے 5 بھارتی جنگی طیارے بشمول رافیل جو مار گرائے ہیں وہ ایک نئی تاریخ ہے، اور اس سے پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ فضاؤں کی شہنشاہ بن گئی ہے، فضاؤں پر اب وہ راج کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بتایا گیا کہ جی یہ تمام مہنگے ترین جو تھے اپنا طیارے تھے، اور پاکستان کی فضائی طاقت بھارت کے لیے چیلنج بن گئی ہے، بھارت کو اربوں روپے خرچ کر کے بھی فائدہ نہیں ہوا، رافیل جیسے جدید طیاروں کو بھی کی بھی تباہی بھارت کے لیے تضحیک آمیز شکست ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ برطانوی اخبار کہہ رہا ہے، ٹیلی گراف کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، یہ یورپ کے ڈیفنس تجزیاتی ویب سائٹ ہے بلغاریہ ملٹری ریویو، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم S-400، وہ جو روسی سسٹم بھارت کے پاس تھا، اس کو ملیامیٹ کر دیا۔ آدم پور جو کہ مرکزی بیس تھا وہ، اور سکھوئی اسکواڈرن مرکز اور سرحد سے 100 کلومیٹر دور، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے تجزیے میں کہ انتہائی اہم ایئر بیس پر روسی سسٹم کی تباہی سے بھارتی دفاع کمزور پڑ گیا۔ یہی وجہ تھی کہ نریندر مودی دوڑے دوڑے اپنے باپ کے پاس گیا، ٹرمپ کے پاس، کہ مجھے بچاؤ لالا، مجھے بچاؤ، مجھے میری مدد کرو، क्षमा چاہتا ہوں، مجھے مکتی دلوا دو، مجھے معافی دلوا دو پاکستان سے۔ پاکستان کی ایئر فورس نے ٹوٹے چبا دیے نا۔ تو وہ یہ لکھ رہا ہے، ایک بلغاریہ ملٹری ریویو، یورپ کا ایک ڈیفنس تجزیہ کرنے والا ادارہ، تجزیاتی ویب سائٹ، وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جی اس سے کمزور پڑ گیا بھارت کا اپنا دفاعی نظام۔ S-400 جب پاکستان نے تباہ کیا، اور پاکستان نے ہائپرسونک JF-17 تھنڈر میں لگایا ہے، تو پاکستان کی فضائیہ کے حملے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے، پاکستان کو بھارت کے اوپر بہت زیادہ سبقت ہو گئی ہے۔ پاکستان نے چین کے ہائپرسونک میزائلوں کا مقامی ماڈل تیار کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اپنا S-400 تباہی کے بھارت کی دفاعی حکمت عملی پر دور رس نتائج مرتب ہوں گے، کانپ اٹھیں گے اب سالوں تک۔ وہ جو آج پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے نا جنرل گھائی کہ جی وہ اب ہم ورنہ دوبارہ حملہ کریں گے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے دھمکی کیوں دی ہے، گیدڑ ببکی کیوں دی ہے، اس پر میں آتا ہوں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے اب دوبارہ پاکستان کی طرف، کیونکہ پاکستان نے ان کا پورا سسٹم جیم کر دیا، یہاں تک کہ ان کا بجلی کا نظام جیم کر کے وہاں اندھیرا کر دیا پورے ملک میں۔ تو وہ تو اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان اس معاملے میں کتنا آگے چلا گیا ہوا۔
ملٹری ریویو میں کہا گیا کہ یہ علامتی پیغام بھی گیا کہ پاکستان بھارت کے بہت اندر جا کر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، گھر میں گھس کر مارنے کی صلاحیت، گھر میں گھس کر، اور گھر میں گھس کر مارا۔ JS-400 سیچوریشن حملوں یا ریڈار و کمانڈ پر حملہ کیے جانے پر کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ جناب عالمی ادارے کہہ رہے ہیں، یہ پاکستانی اخبارات نہیں ہیں، یہ پاکستان کے دفاعی تجزیہ کار نہیں ہیں، یہ برطانوی اخبار اور یورپین تجزیہ کار کرنے والے بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کی واٹ لگا دی ہے۔ اب وہ پاکستان کی طرف دوبارہ دیکھنے کی بھی ہمت اور جرت نہیں کر سکتے۔ سارا دن آج مودی جی، پردھان منتری مودی جی بیٹھے رہے اپنا پردھان منتری بھون میں، وہاں پر چرچا کرتے رہے، وشیش ٹپنی ہوتی رہی اس پر، کس بات پر کہ جی اب جو کچھ ہوا ہے اس سے نکلا کیسے جائے، پاکستان کو تو اب ہم چھو بھی نہیں سکتے، اپنے دیش کے اندر اپنی راجنیتی کیسے بچانی ہے مجھے وہ بتائیں۔ راجناتھ سنگھ کو بٹھایا، جے شنکر کو بٹھایا، یہ وہی جے شنکر ہے جس کو بلاول بھٹو زرداری نے آگرہ میں جا کر ٹوٹے چبائے تھے، ان کے دیش میں جا کر، وہاں جا کر جو بلاول نے پریس کانفرنسز کی تھی، انٹرویوز دیے تھے، تو فائنلی بلاول کی واپسی پر جے شنکر کو پریس کانفرنس کرنی پڑی تھی پاکستان کے خلاف، کیونکہ پاکستان کے نوجوان وزیر خارجہ کا سامنا وہ نہیں کر پا رہے تھے، تو وہ جے شنکر سے پوچھ رہے تھے، وہ راجناتھ سنگھ سے پوچھ رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ تو طے یہ ہوا کہ جی ایک پریس کانفرنس کرواتے ہیں اور اس میں ہم بتاتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا، اور اس میں ہم یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے درخواست گئی تھی، عرضی گئی تھی ٹرمپ کو کہ جی جنگ بندی کرواؤ، حالانکہ امریکن ادارے CNN کہہ رہا ہے، نک رابرٹسن کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ کو درخواست مودی کی طرف سے آئی تھی، جب پاکستان نے پرسوں رات کو یعنی 9 اور 10 کی رات کو جب انڈیا نے حملے کیے، پاکستان کے ایئر بیسز پر حملے کرنے کی کوشش کی جو کہ ناکام ہوئی، اس کے جواب میں پھر پاکستان نے خطرناک قسم کے حملے کیے اور تابڑ توڑ حملے کیے، جس سے انڈین ایئر ڈیفنس ختم، کئی ایئر بیسز کو نقصان پہنچا، جو کہ عالمی ادارے کہہ رہے ہیں۔ آج تک ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہوگا جس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے وہاں کے ایئر مارشل جو ہے بھارتی صاحب کہ جی ہم نے وہ ڈرون حملوں کے ذریعے لاہور میں ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا، تو گجرانوالہ میں بھی ہم نے کیا، تو کوئی اور ادارہ یہ بتائے، کیونکہ چیزیں چھپ نہیں سکتی نا، کوئی اور ادارہ، عالمی ادارہ یا کوئی اور ملک اس چیز کی تصدیق کرتا ہو، جس طرح تصدیق کی گئی کہ ہاں پاکستان نے رفائل گرائے ہیں، جس طرح تصدیق کی گئی کہ پاکستان نے انڈین ایئر ڈیفنس کو تباہ و برباد کر دیا، جس طرح تصدیق کی گئی کہ پاکستان نے انڈین ایئر بیسز کی ایسی تیسی پھیر دی، فرکس نکال دیا، تو کیا کوئی اور عالمی خبر رساں ادارہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں انڈیا نے اتنا نقصان کیا، سوائے مرید کے بہاولپور والا جو نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی۔ تو مودی جو ہیں، آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، ان کے اوپر بدترین دباؤ ہے۔ آج ہی راجیو گاندھی نے لکھا کہ جناب یہ بلائے نا اجلاس، بتائیں نا ہمیں کہ آپریشن سندور کیوں شروع کیا تھا اور انجام کیا ہوا، اور کیوں سیز فائر کیا، پہلگام کے واقعے کو لے کر 2 ملکوں کے درمیان جنگ کیوں چھیڑی، اور اگر جنگ کرنے جوگے نہیں تھے تو حملے کیوں کیا، بتائیں ہمیں۔ تو اب اس ساری صورتحال سے، اور اب گلی گلی میں یہ سوال ہو رہا ہے، سوشل میڈیا ظاہر ہے وہ گلی ہے نا، تھڑا ہے جو ماضی میں ہوا کرتا تھا، ٹویٹر پر جائیں مودی کو گالیاں پڑ رہی ہیں، فیس بک پر جائیں مودی کو گالیاں پڑ رہی ہیں، میمز بنائے جا رہے ہیں انڈینز کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے نہیں، انڈینز کی طرف سے میمز بنائی جا رہی ہے اگینسٹ مودی کی انتہا پسندی، اور RSS کا جو وہ تھا اپنا وہ جو تھا کیا کہتے ہیں غلبہ، وہ ٹوٹ رہا ہے تیزی سے۔ تو مودی اپنی اس حماقت کو چھپانے کے لیے اب مزید جھوٹ بول کر، مزید حماقت کر کے اپنے آپ کو مزید کمزور کر رہا ہے۔ تو ایک پروپیگنڈا اسٹنٹ تھا جو پریس کانفرنس کی گئی، اور پریس کانفرنس میں کوئی حقائق سامنے نہیں رکھے گئے، سوائے چند تصاویر تھی، سیٹلائٹ ویوز تھے، جس طرح ہم جاری کر رہے ہیں نا تصویریں، میزائل چلتے ہوئے، میزائل لگتے ہوئے، نقصان ہوتے ہوئے دکھا رہے ہیں سارا کچھ، وہاں سے ایسی کوئی چیز نہیں۔ بھئی آپ
آپ نے اگر ہمارے ہاں تو اگلے 1 گھنٹے کے بعد پریس کانفرنس کر دیتے ڈی جی آئی ایس پی آر سارے تفصیلات کے ساتھ. آپ نے اگر 48 گھنٹوں کے بعد پریس کانفرنس کی بھی ہے تو کچھ تو چیزیں آتے سامنے, سوائے اس چیز کے کہ یہ دکھانا تھا کہ ہم نے جنگ بند نہیں کی, یہ بتانا تھا ان لوگوں کو کہ ہم دوبارہ پاکستان پر حملہ کریں گے, جو کہ ظاہر سوچ نہیں سکتے. یہ صرف ایک طریقہ تھا ان کا. لیکن اس سے اتنا ضرور ہوا کہ میں بیٹھا ہوا تھا, پریس کانفرنس پریس کانفرنس کا انتظار تھا اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر کی, تو وہ پھر ڈیلے ہو گئی اور رات کو 10 بجے, یعنی جب میرا ویلاگ آپ سن رہے ہوں گے تب تک وہ شروع ہو چکی ہوگی یا تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو جائے گی. تو وہ پریس کانفرنس ہونی تھی, اور اس پریس کانفرنس کی وجہ سے یقیناً وہ ڈیلے ہوئی, کیونکہ ڈی جی ایم او پریس کانفرنس کرنے آئے تھے, کوئی اور نہیں تھے. ڈی جی ایم او جو جنگ میں براہ راست ملوث ہوتے ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے آئے تھے. انہوں نے دھمکی لگائی سیز فائر توڑنے کی, جو ہے وہ گیدڑ بھبکی دی. تو ظاہر اس کا جواب دینے کے لیے میرا خیال ہے کہ صلاح مشورے کے لیے پریس کانفرنس ہمارے والے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے ملتوی کی ہے. لیکن ایک چیز طے ہے کہ اب مودی اور ان کی انتہا پسندی زخم چاٹ رہی ہے. بدترین شکست کے بعد اب وہ بہانے ڈھونڈ رہی ہے, اپنے لوگوں سے چھپ رہی ہے. پریکٹیکلی وہ جو کہا گیا تھا نا کہ جی پاکستان کے پردھان منتری جو ہیں بنکر میں چھپ گئے ہیں, شہباز شریف, یہ کہا جا رہا تھا نا گورو آریہ اور ارناب گوسوامی اور اس طرح کے دوسرے گدھوں کی طرف سے. تو پاکستانی پردھان منتری بنکر میں نہیں چھپے تھے, انڈین پردھان منتری بنکر میں چھپ گئے. اب وہ بچنے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح اپنی جنتا سے بچیں جو اب ان کے خون کی پیاسی ہو چکی ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.